ज़रकी, मैं पंचायत से होकर आता हूँ, तुम नाश्ता कर लो। अदा को खुद से दूर करता आंखों में देखते हुए बोलता है, आपके साथ करूँगी। अदा भी सुबकी लेते हुए कहती है, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, पहले ही ठंडा हो गया है। टेबल पर पड़े नाश्ते की तरफ अब्बास देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठंडा खा लूँगी, पर आपके साथ ही खाऊँगी। आप पंचायत से होकर आ जाएं, फिर हम खा लेंगे साथ में। मुझे भूख नहीं है ज़रकी, तुम खा लो खाना, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। खाना खाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब्बास हाथ में पहनी घड़ी की जानिब देखते हुए बोलता है, अगर भूख आपको नहीं है तो मुझे भी नहीं। मेरा भी इन ड्रिप से पेट भरा हुआ है, मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं लग रही। अदा भी अब्बास की बेचैनी को देखते हुए ही जवाब देती है, ज़िद्दी तो तुम रच रच कर हो ना। अगर मेरी बात मान जाओगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, बीमार होगी या सही होगी, तुमने खान की बात हरगिज़ नहीं माननी, ठीक है। आ जाऊंगा मैं जल्दी वापस, आधा घंटा सारा लग जाएगा मुझे। आ जाता हूँ मैं, फिर करते हैं साथ नाश्ता। तब तक शराफत से अपनी ड्रिप ड्रिप पूरी करो, और इधर उधर दोबारा जाने की या बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सर जैसे ज़ख्मी है ना, मैं तुम्हारी टांगें और पैर भी ज़ख्मी कर दूंगा। फिर उधर इधर उधर जाने की हालत में नहीं रहोगी तुम। मेरी फ़िक्र कर रहे हैं आप, या गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? अब्बास की बात पर बड़ी बड़ी आंखें की अदा इसके चेहरे की जानिब देखते हुए पूछती है, जाहिर सी बात है, फ़िक्र कर रहा हूँ। गुस्सा क्यों करूँगा मैं तुम पर? तो ऐसे कौन फ़िक्र करता है भाई? अदा अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोलती है, भाई होगा तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब की बार अब्बास वाकई गुस्से में बोलता है, सॉरी, मेरी ज़बान फिसल गई थी। आप तो मेरे शौहर हैं, बूढ़े शौहर, अच्छे वाले बूढ़े शौहर। अब्बास से नज़रें हटाती बेड की जानिब बढ़ते हुए बोलती है, ज़बान तुम्हारी अब भी बहुत फिसल रही है ज़रकी, कंट्रोल कर लो शहज़ादी, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। और तुम जानती हो कि मुझे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए, तो बेहतर है पहले से तैयारी पकड़ के रखो। कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलो मुझे, कि मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। अदा के पीछे पीछे बेड की जानिब बढ़ते हुए मुसलसल बोलते जाता है। अदा अब्बास को मज़ीद किसी बात का जवाब नहीं देती, और इसके चेहरे की जानिब देखने से भी गुरेज कर रही थी। बस अपना गला खंगार के अपने हाथ से ओके का साइन करती है। मैं नर्स को भेज रहा हूँ, ड्रिप लगवा लो सही से। अगर दोबारा तुम बेड से उठी ना, तो मैं कसम से तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। धमकियाँ तो मत दें अब मुझे। अदा बेहद मासूमाना अंदाज में बोलती है, तो अपनी हरकतें भी ऐसी ना करो ना कि मुझे तुम्हें धमकियाँ देनी पड़े। बेहतर है जो इस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम वो करो, आराम करो, ठीक हो जाओ। तुमने फिर तो सुकून नहीं लेना है, और मुझे लेना भी नहीं देना है, तो फ़िलहाल जब तक सुकून मिल रहा है तुम्हें, तुम ले लो और मुझे भी दे दो। अदा के माथे पर एक बार फिर से बोसा देते हुए अब्बास कहता है, मुझे ठीक होने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। सुकून चाहिए ना आपको? अगर हर सेकंड बर्बाद ना किया आपका सुकून तो बोलना मुझे। अदा छोटी छोटी आंखें की अब्बास के चेहरे की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में खुद से कहती है, वो मज़ीद अब्बास को कुछ भी बोलकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसीलिए खामोश हो जाती है। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। अब्बास कहते ही जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगता है। जी, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, और आपको पता है ना, मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती। अब्बास को जाता देख अदा मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज़ में बोलती है, जिस पर अब्बास पलटता तो नहीं है, लेकिन मुस्कुराते हुए हवा में हाथ हिलाता रूम से बाहर निकल जाता है। अदा के कमरे से बाहर निकलता अब्बास एकदम कोल्ड अंदाज में वीआईपी फ्लोर से नीचे आता हुआ हॉल की जाने बढ़ता है, जहां अब्बास के आदमी पहले से हॉल में खड़े तैनात अंदाज में गन्स कंधों पर डाले हुए। अब्बास को आता देख एक आदमी जल्दी से दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता अब्बास के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाता है। अब्बास लंबे लंबे कदम रखता अपनी गाड़ी के पास आता, गाड़ी में सवार हुए पंचायत जाने के लिए निकल पड़ता है। अब्बास की गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वहाँ मौजूद दो गार्ड्स की गाड़ियाँ पहले से ही होती हैं, जो अब्बास की गाड़ी के एकदम पीछे लगे पंचायत जाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो गार्ड्स अंदर खड़े थे, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं अदा की हिफाजत के लिए,
और अदा को कहीं भी आने जाने से रोकने के लिए। क्या कहा? शर्म मर गया? मजाक चल रहा है क्या? अब्बास के जाने के बाद एक बार फिर बेड से उतरकर खिड़की की जानिब बढ़ते हुए अदा बोलती है, और बोलते हुए खिड़की में खड़ी होती अपने बालों में हाथ फेरती गहरी सांस भरती है। हम क्रिमिनल्स की दुनिया में कभी कोई क्रिमिनल भी आसानी से मरा है भला? हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। जब ये मुमकिन हो ही नहीं सकता तो आरिश मरा कैसे? आखिरकार वो तो अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर है। साला कमीना मुझे पार्टनर ना बनाने के लिए एक नया खेल खेल गया। अपने आप से सवाल करती और खुद ही इसका जवाब देती आसमान की जानिब देखते हुए अदा अपनी आखिरी लाइन गुस्से में बोलती है, तुम आखिर हो कहाँ इस वक्त शैडो किंग? तुम्हारी हिस्ट्री तो मैं 2 मिनट में नहीं खा सकती। जहाँ तुम अंडे देने गए हो ना, मेरे बगैर तुम अंडे भी नहीं दे पाओगे। मेरा पूरा पूरा इरादा है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने का। अब तुम बीच में मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारी नस्ल तबाह कर दूंगी मैं। अपने हाथ में लगे कैनोला की जानिब देखते हुए बोलती है कि इसी लम्हे कमरे में वापस पहले वाली नर्स आ जाती है जिसने इसको पहले भी ड्रिप लगाई थी। पहले अपनी ड्रिप लगाकर इससे पूरी कर ले, बाद में किसी और की नस्लें तबाह कर लेना। खुद में ताकत होगी तो किसी की नस्ल तबाह करेंगी ना। नर्स बोलते हुए रूम का दरवाज़ा बंद करती अंदर की जानिब बढ़ती जाती है कि अदा की बात सुने कुछ बोलने के बजाय अपना गला खंकारती बेड की जानिब शराफत से बढ़ने लगती है। अब तुम ज़्यादा इतराओ मत। आ गए हो तुम वापस इस दुनिया में, ठीक है। अब करना क्या है वो सोचो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करता फिरूं। अपने कोट के बटन खोलते हुए आर्यन सोफे पर बैठते हुए बोलता है। आर्यन की बात पर आरिश इसी पल इसकी जानिब मुतवज्जा होता है और आर्यन के साथ वाले सोफे पर आ बैठता है। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे सारे मुल्क का काम आप खुद करते हैं। कोई भी काम आपने खुद से कभी किया हो तो बोले। आर्यन की बात का जवाब आरिश के बजाय कमरे में दाखिल होते हुए जाइश और शिरोज़ देते हैं। जाइश पहले शिरोज़ के आगे होती है, लेकिन जैसे सामने आरिश को देखती है इसी लम्हे वो शिरोज़ के पीछे जा खड़ी होती है। जाइश पर आरिश की सरसरी सी नज़र पड़ती है, लेकिन इसे देख आरिश की नज़रें दोबारा इसकी जानिब उठती नहीं हैं। वो इसी पल थम जाती हैं। गौर से शिरोज़ और इसके पीछे खड़ी लड़की को देखते हुए शिरोज़ को अपने हाथ से सामने से हटने का इशारा करता है। आरिश के इशारे पर शिरोज़ सामने से हटता है कि आरिश की नज़रें जाइश पर जाती हैं जो अपना आप इससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आरिश को देख जाइश धीमी सी आवाज़ में बोलती है। जाइश को इस तरह डरे हुए अंदाज में देख शिरोज़ हैरानगी से जाइश को देखने लगता है और इसी लम्हे इसे दूर होता आर्यन की तरफ बढ़ता है कि जाइश इसी लम्हे शिरोज़ को बाजू से पकड़े अपने साथ खड़ा करती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के आगे जा रही हो? शिरोज़ की बाजू पर अपने नाखून गाड़ते हुए लब दबाए बोलती है। बीवी? तुम कब से खुद को मेरी बीवी मानने लग गई? दर्द में कराते हुए अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए शिरोज़ पूछता है। बस अभी इसी लम्हे से। कोई मसला है तुम्हें? है तो अपने तक रखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो वही लड़की हो ना, मिर्ज़ा वाली? आरिश अपनी शहादत की उंगली से जाइश की जानिब इशारा करते हुए बोलता है, जिस पर जाइश जवाब देने के बजाय नफ़ी में सर हिला देती है। हाँ तुम वही हो, पंचायत वाली। तुम यहाँ कैसे? और यहाँ क्या कर रही हो? आरिश तजस्सुस वाले अंदाज में पूछते हुए सोफे से उठ खड़ा होता है। ये दोनों मेरे आदमी हैं, मेरे लिए काम करते हैं। मैं कब से आदमी हो गई? आर्यन अपने हाथ से जाइश और शिरोज़ की जानिब इशारा करते हुए बोलता है कि आर्यन की बात पर जाइश हैरान कुन अंदाज में जवाब देती है। तुम्हारे मर्दाना नकोश की वजह से कह रहे हैं। ये तभी कहता हूँ इंसान लगना शुरू हो जाओ, डायनो वाले काम छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा करते करते तुम औरत से मर्द बनने का रास्ता तय करती जा रही हो। बदतमीज़ गंदी नाली के कीड़े, तुम हो मर्दाना नकोश वाले बेशरम आदमी। मैं तुम्हें कहाँ से मर्दाना लग रही हूँ? शिरोज़ की बाजू पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से में पूछती है। जो तुम मुझ पे तशद्दुद करती हो ना, ये तुम्हारी हरकतें कहीं से भी अच्छी लड़कियों वाली नज़र नहीं आती हैं।
اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کچھ بھی الٹا سیدھا بولوں تو مجھ پر ہاتھ مت اٹھائے کرو۔ اپنی بازو مسلتے ہوئے شیروز غصے میں بولتا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے پہلے سے ہی مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ کب سے جانتے ہیں مجھے؟ زائش اور شیروز کو لڑتا دیکھ آرش اپنی ان پر سے توجہ ہٹائے آریان سے پوچھتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے تمہارے بارے میں جانتے ہوئے۔ جس رات تم نے مجھ پر حملہ کروایا تھا اسی رات سے میں تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گیا تھا اور تمہارے بارے میں ہر ایک چیز معلوم کر لی، اور جو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا نا میرے دل میں، وہ تم نے مجھے جمعرات کی رات محفل سجنے سے پہلے فون جو کیا تھا میری مدد مانگنے کے لیے، اس رات وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ آریان انتہائی پرسکون انداز میں صوفے سے پشت ٹکاتا ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ سے اس رات ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس پر سے آپ اس چیز کا اندازہ لگے کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ آریان کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھتے ہوئے آرش پوچھتا ہے، تمہیں لگا تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور جو تم نے کہا تھا اس سے مجھے یہ بات صاف پتہ چل گئی تھی کہ تم حقیقت میں کیا پہچان رکھتے ہو۔ تم نے مجھ سے کفیر ملک کے بارے میں پوچھا تھا اور تم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہوں، وجہ اور الٹا ایڈنبرگ پہنچنے میں مدد کروں، لیکن مدد بھی ایسے کروں کہ تمہاری غیر موجودگی میں کسی کو تمہارا خیال تک نہ آئے۔ آریان کہتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوتا ہوا آرش کے بالکل سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک بار ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہے، تم نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور دیکھو جی تمہاری مدد اب تمہاری غیر موجودگی میں کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ تم زندہ ہو یا نہیں ہو، تم ہو بھی اس دنیا میں یا نہیں ہو، سب کے لیے تو مر چکے ہو۔ اس لیے اب سکون سے وہ کرو جو کرنے کے لیے آئے ہو، اپنا انتقام لینے آئے ہو، اپنا بدلہ لینے آئے ہو، اپنے بدلے کی کہانی مکمل کرو۔ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کسی کو میرے ہونے نہ ہونے کا احساس نہ ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے مار ڈالو تاکہ میری واپسی لوٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اب میں واپس کیسے جاؤں گا ان کی زندگیوں میں؟ اپنے بابا سے، اپنی بیوی سے کیسے ملوں گا؟ اور میرے بھائی بہن؟ میں تو اب کسی کی زندگی میں دوبارہ جانے کے لائق ہی نہیں بچا۔ آرش بے حد غصے میں بولتا ہے، اس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ غصے میں ادا ہو رہا تھا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم نے مجھ پر حملہ کروایا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، میں حقیقت میں مرا نہیں اور دنیا کی نظروں کے سامنے بھی نہیں مرا، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا تھا، اپنی پہچان اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے۔ لیکن تم دنیا کے سامنے اب بھی اصل انداز میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ تمہارا اصل روپ بہت برا ہے، اسی لیے۔ آریان کہتے کہتے رک جاتا ہے اور خود ہی اپنا منہ دوسری جانب موڑ لیتا ہے۔ میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں تمہاری مدد کر دوں گا، ایک بار اپنا مقصد پورا کرو، اپنا انتقام لو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر کر دوں گا، جو بھی برا ہوگا اس کی ذمہ داری میری، آخر کار تمہارا جیجا ہوں، اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں میں۔ مطلب آپ میری مدد کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، تمہارا کام ہوگا، اسی درمیان میرا کام ہوگا، ایک تیر سے دو شکار کرنے کے عادی ہیں ہم دونوں، یہاں بھی ہم نے وہی کرنا ہے، ایک تیر سے دو شکار، تیر ہمارا کفیر ملک ہے اور وہاں جا کر ہم نے شکار کرنا ہے، وہ ایک کفیر کی بینک، دوسرا اس کی جان۔ آریان کی بات کاٹتے ہوئے آرش بولتا ہے اور بولنے کے فوراً بعد دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ آتی ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں، آریان کہتے ہوئے آرش کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جس پر آرش بھی کہتے ہوئے آریان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں، آرش مسکراتے ہوئے بولتا ہے، لیکن کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک پلان کی ضرورت ہوگی، اس کے تحت کام کریں گے تو جلدی کر پائیں گے۔ پلان آلریڈی تیار ہے، اتنے دنوں سے ہم پلان ہی بنا رہے ہیں، ابھی پلان بنانا نہیں ہے، صرف اس پر کام کرنا ہے۔ کیسا پلان؟ آرش نارمل لہجے میں پوچھتا ہے، جو مرضی پلان ہو، میری بات کان کھول کر سن لو، بینک کے اندر جو بھی ہے
وہ میرا ہے، کفیر کی جان تمہاری ہے، اسی لیے اپنے اپنے مقصد کو پورا کرنے پر دھیان دینا ہے، ایک دوسرے کے مقصد میں ہمیں ٹانگ نہیں اڑانی۔ میں کفیر کی جان نہیں لوں گا یا ایسے کچھ نہیں کروں گا، اور تم میرے بینک میں کسی بھی لاکر پر نظر نہیں رکھو گے۔ آریان شہادت کی انگلی اٹھائے عارش کو وارن کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہے۔ بڑے ہی کوئی لالچی قسم کے انسان ہیں آپ تو۔ نہیں رکھتا میں کسی بھی چیز پر نظر آپ کی۔ الحمدللہ پہلے ہی بلینئر بندہ ہوں میں، مجھے کسی اور کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عارش منہ چڑھاتے ہوئے بولتا ہے اور بولتے ہوئے آریان کے ساتھ والے صوفے پر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، چوڑا ہو کر ایک بادشاہی انداز میں۔ امید کرتا ہوں تم اپنی اس بات پر قائم رہو گے۔ اگر تم نے میرے پیسوں پر نظر رکھی تو میں تمہاری آنکھوں کو نوچ لوں گا۔ اصل میں دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو تم سے دور کر دوں اور انہیں بیچنے کے بجائے کتوں کو کھلا دوں۔ جو کام تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کے بدلے تمہیں معاف کرنا میرے لیے اس دنیا میں سب سے مشکل ہے۔ جتنا میرے لیے میرے پیسے عزیز ہیں، اتنا ہی میرے لیے میرے جسم کا خون عزیز ہے، اور تم نے نہ جانے میرا کتنا خون ضائع کیا ہے۔ اتنا صدمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ ہیں، بچ گئے نا، بس بات ختم۔ اگر مر جاتے تو جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے، مری تو نہیں نا۔ آپ کو ہماری سر کی جان اتنی سستی لگتی ہے جو آپ انہیں مارنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں؟ مانا کہ یہ ایک نمبر کے حرامی ہیں، کنجوس ہیں، پیسے دینے کے نام پر ان کو ہارٹ اٹیک آنے لگتا ہے، دوسروں کی سیلریز بھی کھا لیتے ہیں، سیلریز کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سانسوں پر بھی قابض ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کو مارنے کے کام کرتے پھریں۔ یہ تو ان کی پیدائشی عادت ہے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم غصے میں آ کر ان کی جان لینے لگ جائیں۔ شیروز آریان کے پاس آتا، آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا جاتا ہے۔ شیروز کی باتیں سنتے ہوئے آریان کھلے منہ کے ساتھ بڑی بڑی آنکھیں کیے سر اٹھائے شیروز کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شیروز تھا کہ پل کے لیے چپ ہو جائے۔ ناممکن، گندی شکل کے بے شرم، بے حیا، میں تمہارا باس ہوں یا میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں جس کے بارے میں تم الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری تو… شیروز کا ہاتھ کندھے سے ہٹائے صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر آریان ایک بار پھر سے غصے میں بولتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے اور میں نے اب سے جھوٹ بولنے سے گریز کر دیا ہے۔ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری زندگی میں بہت سارے جھوٹ بول کر بہت سارے برے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے مزید کوئی برائی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں، اسی لیے میں نے نیک راہ پر چلنے کا سوچ لیا ہے۔ شیروز آریان اور زائش کی جانب سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولتا ہے، اور وہ بولنے کے بعد ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے 2 قدم پیچھے ہو کر آریان سے دور کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آریان اور زائش کی خون اترتی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے مزید کچھ بولنے سے بہتر اسے خاموشی لگی تھی۔ اچھا بس، لڑائی کرنا بند کریں دونوں، اور پلان کیا ہے وہ بتائیں مجھے، تاکہ جلدی سے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اگر عمل کرنے کے لائق ہوا تو، نہیں تو میں کچھ اور سوچوں گا۔ عارش گہری سانس لیتے ہوئے آریان اور شیروز سے نظریں ہٹائے بولتا ہے، جس پر وہ دونوں ہی اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کی عارش کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ نہیں، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے ہمارے پلان بیکار ہوتا ہے؟ نہیں، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پلان بیکار ہوتے ہیں؟ آریان کمر پر ہاتھ رکھے غصیلے انداز میں پوچھتا ہے۔ اس آدمی نے بیکار ہی کہا ہے، میں نے تو آپ کو پھر بھی حرامی کہا تھا، لیکن اس سے تو آپ کو بیکار ہی کہہ دیا ہے۔ بہت برا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، بہت بہت برا۔ آریان کے کان کے پاس آ کر شیروز سرگوشی نما انداز میں بولتا ہے، تم منہ بند کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے منہ کے ساتھ ساتھ تمہارے دانت بھی توڑ دوں۔ آریان شیروز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولتا ہے، میں نے ایسا کچھ تو نہیں بولا۔ اب آپ کو اور میرا تو یہ پہلی بار ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا، ایک دوسرے کے پلانس کو ہم کیسے جانیں گے جب ہم نے کام کیا ہی نہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے مجھے اپنے پلان کے بارے میں بتائیں۔ اگر وہ قابل ہوا اس کے کہ ہم اس پر کام کر سکیں تو ہم ضرور کریں گے،
ورنہ ہم لوگ میرے پلان پر کام کریں گے۔ آرش پرسکون سے انداز میں بولتا ہے، اور آرش کا یہی انداز آریان کا غصہ دھیرے دھیرے بڑھاتا جا رہا تھا۔ میرا پلان سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 دن کے اندر سب ختم کرنا ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا۔ آریان زائش اور شیروز کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھتے ہوئے بولتا ہے، 2 دن میں ممکن ہے کیا؟ آرش تجسس سے پوچھتا ہے۔ ہاں ممکن ہے، کیونکہ اس کے بعد تم میرے ساتھ انڈیا چلو گے، اسی لیے۔ کیوں چلو گے؟ کس لیے چلو گے؟ یہ اس بات کی وضاحت میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ فی الحال تو تم اتنا جان لو کہ میں مدد کے بدلے مدد لے رہا ہوں، اس لیے پہلے یہاں کفیر ملک کے کام کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر انڈیا چل کر میرے کام کو مکمل کریں گے، تاکہ میں بھی واپس آ کر پرسکون ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کالا جادو کروانا شروع کر دے۔ مجھے واپس اس کے پاس لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے پلان؟ تم آج کفیر ملک سے ملنے کے لیے جاؤ گے، آرش کورگان بن کر نہیں، شیڈو کنگ بن کر، وہ پہچان جو وہ جانتا ہے۔ تم دونوں پارٹنر ہو نا، اس لیے تم اپنے پارٹنر سے ملنے کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اس کی بیٹی کو صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ اب تم نے اس کی بیٹی کو چھوڑا ہے تو بدلے میں تمہیں کچھ چاہیے ہوگا اس سے۔ آریان اور آرش باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں شیروز اور زائش لیپ ٹاپ اسکرین پر کفیر ملک کی پوری بلڈنگ کا بلو پرنٹ نکالے آرش کے سامنے کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے جو مجھے اس سے چاہیے؟ آرش کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں، لیکن سوال وہ آریان سے کر رہا تھا۔ کفیر ملک کی بلڈنگ تو مجھے پہلے ہی چاہیے۔ اب وہ کفیر ملک کی بلڈنگ ہے یا پھر ادا یلدرم کے باپ کی؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے آرش اٹل انداز میں بولتا ہے، جانتا ہوں میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، تم اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے جاؤ گے شیڈو کنگ بن کر، اور اس کے پاس جا کر ملاقات میں تم اس کی بلڈنگ مانگو گے، اور یقیناً وہ دینے سے انکار کرے گا۔ وہ انکار کرے گا تو میں اس پر قابض ہو جاؤں گا، اور پھر اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو اتنا غصہ دلا دینا کہ غصے میں آ کر وہ تمہیں اپنے وہاں موجود ہر ایک گارڈ سے پٹوانے کی کوشش کرے۔ کیا مطلب ہے؟ میں مار کھاؤں گا؟ آرش بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتا ہے۔ تم مار نہیں کھاؤ گے، تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس کی بلڈنگ میں جتنے بھی اسٹرانگ گارڈز ہیں ان سب کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، باقی جو بچ جائیں گے انہیں میں سنبھال لوں گا۔ کچھ دیر کے لیے تمہیں سارے گارڈز کی توجہ اپنی طرف کرنی ہوگی، جیسے ہی وہ توجہ تمہاری طرف آئے گی میرے پاس بینک کے اندر جانے کا موقع ہوگا، باہر اور اندر کے لوگوں کو میں سنبھال لوں گا۔ جب تک میں انہیں سنبھالوں گا تب تک یہ لوگ بینک لاکر تک پہنچ جائیں گے، لاکر تک پہنچ جائیں گے تو ایک کام ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر کیا بچے گا؟ کفیر ملک۔ اور وہ تم نے سنا ہے نا، ایک سے بھلے دو، پہلے ہم لوگ ہمارے پلان کو مکمل کریں گے، پھر ہم لوگ تمہارے کام کو مکمل کریں گے۔ آریان اپنی بات مکمل کرتا، اپنا پلان تفصیل سے آرش کو بیان کرتا، اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکا لیتا ہے، اور میں اس بات پر یقین کیسے کر لوں کہ آپ اپنا مقصد پورا حاصل کرنے کے بعد میری مدد بھی کریں گے؟ آرش ایک آئی بروز کاتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھ پر یقین کرنا نہ کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اب بھی کہ میں نے تمہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے، تو پھر لعنت ہو تم پر اور مجھ پر بھی جو میں نے تمہاری وجہ سے اپنے 3 دن ضائع کر دیے۔ آریان اب کی بار تلخ انداز میں بولتا ہے، جس پر آرش گہری سانس بھرتا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے میں اپنا کام کر کے تمہارا کام ادھورا چھوڑ دوں، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے سارے گارڈز کو ایک طرف اکٹھا کرنا ہے، اور اگر انہیں اکٹھا کرنے کی صورت میں میرا پہلا کام ہو جاتا ہے تو میں اسے مکمل ضرور کروں گا، اس کے بعد تمہارے کام کی باری۔ آخر کار تھوڑے بہت حساب تو مجھے بھی لینے ہیں اپنے سسر جی سے۔ آریان اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے بولتا ہے، میں آپ پر یقین کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن ایک بار کر کے دیکھ لیتا ہوں، تو پھر شروع کرتے ہیں ایسے ہی، کیونکہ اس آدمی کو آسان موت دینے کا ارادہ تو میرا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنا کام نپٹا کر آپ کو فارغ کرتا ہوں، پھر ان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، آریان کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ عارش، شیروز اور زائش تینوں بھی، تو پھر کفیر ملک کی بربادی اسی کے امپائر میں ہوگی۔ انتظار رہے گا تمہارے آنے کا۔ آریان ایک بار پھر عارش کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولتا ہے۔ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا جیجا جی، کچھ دیر انتظار کر لیجیے، آ رہا ہوں۔ عارش چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولتا ہے۔ عارش کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ آریان کے چہرے پر بھی خود بخود مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ تم اپنی تیاری مکمل کرنا، اور تمہارے لیے کپڑے وغیرہ ارینج کروا دیے ہیں۔ ہاسپٹل کے نیچے گاڑی ہے بلیک کلر کی، جو ڈرائیور کے ساتھ ہے۔ فی الحال ڈرائیو نہیں کرنا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تمہیں 1 پیس میں تمہارے باپ کے پاس واپس پہنچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے ملاقات کے بعد تمہارا حشر دیکھ کے وہ میرا حشر کر دے۔ آریان ایک نظر سر سے پیر تک عارش کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اگر بابا کے سامنے دوبارہ گیا، وہ بھی زندہ سلامت، تو وہ مجھے مردہ کرنے میں وقت نہیں لگائیں گے۔ اس وقت بھی وہ بہت غصے میں، بہت پریشان ہوں گے۔ عارش کے ذہن میں ایک بار پھر ایک ایک کر کے اس کے گھر والے آنے لگتے ہیں، جنہیں یاد کرتے اس کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ وہ مایوسی کو چھپانے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے، لیکن آریان پھر بھی اس کے چہرے پر بآسانی تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں نے کہا ہے نا، میں تمہیں واپس پہنچا دوں گا۔ اور رہی بات تمہارے باپ کی، تو اس کی فکر بھی بالکل مت کرو تم۔ باقیوں کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں۔ تمہارا بھائی، تمہاری بہن اور تمہاری بیوی صاحبہ، وہ تمہارا کیا حشر کریں گی، اس کا اندازہ تم نے خود لگانا ہے، کیونکہ ہونا تو پکا ہے۔ باقی جب تک تم یہاں ہو، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں کچھ نہ ہو۔ کشمیر سے یہاں تک تمہیں بلانے والا میں ہوں، تو یہاں سے واپس بھی میں ہی پہنچاؤں گا۔ بے فکر رہو، اور جو کرنے لگے ہیں بس اسی پر دھیان دو اب۔ آریان کہتے ہوئے عارش کے پاس آتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے حکم ماننے لگا ہوں؟ عارش آریان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے تجسس والے انداز میں پوچھتا ہے۔ کیونکہ تم اب میرے حکم ہی مانو گے، جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے۔ جیسا میں کہتا ہوں تم کرتے جاؤ گے تو کام بھی جلدی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی۔ آریان اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اٹل انداز میں گہری سانس لے کر بولتا ہے۔ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ میں نے کبھی کسی کے حکم نہیں مانے، میں آج بھی کسی کے حکم نہیں مانوں گا۔ اور ہاں، اگر آپ خود کو خان بابا سے ملوانے والے ہیں، تو پہلے ہی بتا دوں کہ میں جب بھی ان کی بات مانتا ہوں، تب اس وقت میں ان کا ہی بیٹا ہوتا ہوں، لیکن جب میں عارش قرگان ہوتا ہوں، تب صرف میرے حکم چلتے ہیں، اور پابندی کرنا سامنے والے پر فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے اپنے حکم اپنے پاس رکھیں اور ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، عام لوگوں کی طرح، جس سے میرا کام ختم، جیسے ہمارے راستے ختم، ٹھیک ہے؟ عارش بھی اٹل انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ ضرور، پھر ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے اپنے حکم اپنے پاس رکھتے ہیں، پارٹنر بن کر کام کرتے ہیں۔ پارٹنر، پارٹنر لفظ جیسے ہی یاد آتا ہے، عارش کے ذہن میں اسی پل ادا کا خیال آتا ہے۔ وہ لفظ دہراتا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ خانی کیسی ہیں؟ انہیں بھی تو چوٹ لگی تھی، وہ زندہ ہیں یا وہ بھی مر گئیں؟ عارش فکر مند انداز میں پوچھتا ہے۔ خانی خیریت ہو گئی ہے نا؟ اتنی عزت دے رہی ہو تم اسے، جب کہ یہاں تمہارا خان بابا بھی نہیں ہے۔ عارش کے سوال کا جواب دینے کے بجائے آریان کندھے اچکاتا عارش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عزت دے رہا ہوں کیونکہ اب وہ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، خان بابا کی بیوی ہیں۔ اب ان سے میرا تعلق صرف اتنا سا ہی ہے کہ وہ میرے بابا کی بیوی ہیں۔ جو بھی کام تھے وہ بھی پہلے ان سے تعلق تھا، وہ ختم۔ اب وہ میرے لیے کام نہیں کرتی ہیں، اس لیے مجھ پر فرض ہے کہ میں انہیں اسی طرح عزت سے مخاطب کروں۔ عارش بولتا ہے اور آریان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے، تم نے اپنے کام میں اصول بنائے ہوئے ہیں، جس سے تمہارا کوئی کام نہیں، کوئی تعلق نہیں، تم اس کو عزت دے رہے ہو۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں تو یہ بھی نہیں ہے۔
جس سے میرا کوئی کام نہیں، کوئی تعلق نہیں، اسے عزت دینا میرے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو میرے ساتھ نہیں، میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ ہاں، لڑکیوں کو نہیں، کیونکہ اتنا بھی بدتمیز نہیں ہوں، بیوی والا ہوں میں۔ اتنی تو تمیز ہے مجھ میں، باقی مردوں کو میں نہیں چھوڑتا۔ اب ایک ایسے ہی مرد کو جوتے کی نوک پر لانا ہے۔ ایک بار پہلے اسے پیار سے عزت سے سمجھایا تھا، اپنے غصے کی آگ بھی دکھا کر سمجھایا تھا، پر نہیں، کفیل ملک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جس سے پنگا لینے کی اوقات نہیں ہے، وہ اسی سے پنگا لے کر خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاگل کتے کی دم ہے نا، آسانی سے سیدھی ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اب میں اسے سیدھی ہونے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دم دم دھڑ کے ساتھ رہے گی تو ہی وہ ٹیڑھی ہوگی نا۔ آریان کی بات کو عارش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مکمل کرتا ہے۔ دونوں جیسے ہی اپنی بات مکمل کرتے ہیں، دونوں کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ابھی 12:30 ہو رہے ہیں، ٹھیک 5 بجے تم نے ہوٹل میں آنا ہے۔ ریونیوج اوپننگ ہم 5 بجے شروع کریں گے۔ اپنی بائیں کلائی میں پہنی گھڑی کی جانب ٹائم دیکھتے ہوئے آریان بولتا ہے، ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا، عارش کہتا ہے، اور آریان، شیروز اور زائش تینوں جانے کے لیے مڑ جاتے ہیں۔ شیروز اور زائش ایک ایک لیپ ٹاپ اٹھائے انہی لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتے ہوئے روم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جبکہ آریان ان دونوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالے روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ آریان، شیروز، زائش تینوں واپس جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عارش ایک نظر دوبارہ آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے مالا کا چہرہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسے دیکھ اس کے لبوں پر خاموشی اور اس کی آنکھوں میں مایوسی چھا جاتی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں نے تم سے کیا وعدہ توڑ دیا، بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا، پر فکر نہیں کرنا، میں جلدی لوٹ کر آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اپنی زندگی کی اس مشکل کو ختم کر کے ہی۔ جتنا میں نے انتظار کیا ہے اس کہانی کو ختم کرنے کے لیے، اب شاید اتنا انتظار مجھے تم تک واپس پہنچنے میں کرنا پڑے گا۔ میری زندگی میں خدا نے اتنا انتظار کیوں لکھا ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب کی بار یہ آخری بار ہے۔ اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی تمہیں۔ بس کچھ وقت کا انتظار ہے اور تمہاری زندگی میں نئی روشنی کے ساتھ داخل ہوں گا میں، انشاءاللہ۔ عارش آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اور بولنے کے بعد اپنے آخری الفاظ ادا کرتا وہ اپنی آنکھیں بند کرتا اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ایک دم کولڈ بے خوف انداز میں اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے ایک گہری سانس بھرتا اسی لمحے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتا ہے، جہاں ایک سوٹ کیس کے اندر اس کے لیے ہینڈز فری 3 پیس سوٹ، شوز، واچز، کف لنکس، برانڈیڈ پرفیوم اور ایک عدد موبائل۔ آریان اس کے لیے ہر ایک چیز تیار کروا چکا تھا۔ عارش اسی بیگ کے پاس جاتا ہے اور اپنے لیے ایک بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ نکالے، جس کے انر شرٹ بھی بلیک تھی۔ سوٹ لیے، پینٹ شرٹ بیڈ پر رکھے، عارش وہیں کمرے میں کھڑے شیشے کی دیوار پر اپنا عکس دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدلتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے لگتا ہے۔ امایا کب سے حویلی میں کبھی اندر تو کبھی باہر ٹہلتی پھر رہی تھی، اسے کچھ کرنے کو جو نہیں مل رہا تھا، اور اس کے ساتھ بھی اس وقت کوئی نہیں تھا، اسی لیے اکیلی حویلی سے باہر پیدل نکلے وہ دوبارہ پہاڑی کا راستہ طے کر رہی تھی۔ آج اتنے ٹائم بعد وہ دوبارہ پہاڑی جا رہی تھی۔ امایا اپنے خیالوں میں مگن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے پہاڑی کا راستہ طے کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا فون بج پڑتا ہے، جس پر بنا فون کی جانب دیکھے وہ تھکے ہوئے انداز میں فون اٹھاتی کان سے لگا جاتی ہے۔ ہیلو، امایا تھکے ہوئے انداز میں بولتی ہے۔ کدھر جانے من؟ فون کے دوسری طرف سے علیزی کی آواز سنتی تو فوراً سے امایا فون کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ لیلا، علیزی کا نمبر دیکھ امایا رونے والے انداز میں بولی۔ ہاں میرا بچہ، کدھر ہو؟ علیزی بے حد معصومانہ محبت سے چور انداز میں حویلی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھتی ہے۔ علیزی کی آواز پر امایا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی بھرنے لگ گئی تھی۔ پہاڑی پر جا رہی ہوں، پر وہاں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے، سوچا پہاڑی پر ہی جاؤں،
اللہ تعالیٰ بھی بولیں گے کتنی بدتمیز اور کنجوس لڑکی ہے، اپنے لالچ کے لیے ہر وقت میرا دماغ کھانے آ جایا کرتی تھی ہمیشہ، اور اب دیکھو اتنے ٹائم بعد واپس آ رہی ہے، وہ بھی خالی ہاتھ۔ میں کیا کروں لیلا؟ امایا بولتے بولتے ہی سڑک پر جہاں کھڑی تھی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے اور اپنی بات مکمل کرتی ہے۔ رکو جانے مان، میرے پاس پیسہ ہے، میں وہ لے کر آتی ہوں، علیزے کہتے ہوئے حویلی سے باہر نکلتی اپنی گاڑی کی جانب نظریں دوڑاتے ہوئے دوسری گاڑیوں میں اپنی گاڑی کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اسے بھی آخر کار اتنے دنوں بعد اپنی گاڑی کو خود اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اور اسے چلانے کا موقع ملا تھا۔ زرخان کی موجودگی میں علیزے اپنی گاڑی کو دیکھتی تک نہیں تھی، کیونکہ زرخان کی موجودگی میں علیزے کی گاڑی کا بار بار ہو جانے والا حشر اسے ہر بار یاد آ جاتا تھا۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تم کب سے امیر ہو گئی؟ امایا روتے روتے چپ ہوتی حیران کن انداز میں پوچھتی ہے۔ ارے وہ شادی میں پیسے نہیں ملتا، وہ ملا تھا میرے کو، وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں 10 منٹ میں پہنچتی ہوں، تم صبر کرو، پھر ہم دونوں چلتے ہیں پہاڑی پر۔ شادی میں پیسہ بھی ملتا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ملا تھا، ایک عدد شوہر ہی ملا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ علیزے سے بات کرتے ہوئے امائے کی آنکھوں کے سامنے آریان کا چہرہ آتا ہے، جسے دیکھتی سوچتی امائے کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنا تیزی سے شروع ہو گئے تھے۔ جانے من، روتا نہیں ہے، آ رہی ہوں نا میں، ڈھیر سارے پیسے لے کر آؤں گی، پھر ہم پہاڑی پر جائیں گے، ہم اپنے پسندیدہ ڈھارپے پر جا کر کھانا بھی کھائیں گے پیٹ بھر کر۔ آج کا میرا پورا دن تمہارا اور تمہارا دن میرا۔ آج امایا اور علیزے دوبارہ ایک بار پھر سے بنا شادی شدہ والی زندگی جئیں گی، انشاءاللہ، میرا شوہر نہ آ جائے بس۔ علیزے اپنی بات مکمل کرتی ہے اور اسی لمحے گلا کھنکھارتے ہوئے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے۔ جلدی آؤ، میرے پیر تھک گئے ہیں، حویلی سے یہ اتنی دور ہے، مجھے پتہ ہوتا تو انہیں کبھی نہ آتی۔